बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले का एक उर्दू नावल एजेंट फ्रॉम पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस कहानी की तमाम इकसात बिलतरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर मैं तुम्हें यहीं से तुम्हारे हेडक्वार्टर ट्रांसमिट कर दूं तो कैसा रहेगा? इमरान ने हंसते हुए कहा। ऐसा नामुमकिन है, बारकर ने कहा। नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती बारकर उर्फ किट डायमंड साहब। ये लफ्ज़ मेरी लुगत में मौजूद नहीं है, और अब मैंने फ़ैसला किया है कि तुम्हें जान से नहीं मारा जाएगा, बल्कि तुम्हें बतौर तोहफ़ा लेडी एशले को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। इमरान ने कहा। ये तो वक्त बताएगा कि लेडी एशले के पास मैं बतौर तोहफ़ा पहुंचता हूं या तुम्हारा सर। बारकर ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। ओके जवाना, इसकी बेल्ट्स खोल दो और इसे राना हाउस से बाहर छोड़ाओ, ताकि ये लड़ने के लिए कुछ खा पी ले, कुछ जान बना ले, इमरान ने कहा। और जवाना ने आगे बढ़कर उसकी बेल्ट्स खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद बारकर उछलकर स्ट्रेचर से नीचे उतर आया। पहले तो वो अपने जिस्म को मुख्तलिफ हरकतें देकर वार्म अप करता रहा, फिर वो तवील सांस लेकर सीधा हो गया। ठीक है, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, बारकर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यार छोड़ो लड़ाई भिड़ाई, अच्छी चीज़ नहीं होती। जाओ जाकर ऐश करो। जवाना, इसे बाहर छोड़ाओ, अब ये मेरे लिए बेकार हो चुका है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन दूसरे लम्हे बारकर बिजली की सी तेजी से उछला और उसने मुड़ते हुए इमरान की गर्दन के गिर्द दोनों हाथ डाले और उसे घसीटकर एक दीवार के साथ ले गया। खबरदार, मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, बारकर ने चीख कर जोसेफ और जवाना से मुखातिब होकर कहा, जो खामोश खड़े थे। हाँ भाई, बिल्कुल खबरदार, ये बारकर नहीं बल्कि गर्दन तोड़ बुखार है, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। उसके लहजे से ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा था कि बारकर ने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबाई हुई है, और बारकर ने अपनी तरफ से पूरी कुव्वत से गर्दन को झटका दिया। अरे अरे, क्या कर रहे हो यार, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो तेजी से उछलकर 2 कदम आगे को हुआ। जाहिर है बारकर उसके साथ ही घसीटता हुआ आगे आया, और फिर इमरान यकलख्त झुका तो दूसरे लम्हे बारकर चीखता हुआ उसके सर के ऊपर से कलाबाजी खाकर जोसेफ के कदमों में फर्श पर पुश्त के बल गिरा। लो भाई, संभालो इसे, बस ख्याल रखना ये मरे नहीं, बाकी सब इजाज़त है। अब इसने खुद ही छेड़खानी की है, वरना मैंने तो इसे जाने दे रहा था। इमरान ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन को दोनों हाथों से मसलते हुए कहा। उठकर खड़े हो जाओ चूहे, ताकि मास्टर ये ना कहे कि नीचे गिरे हुए पर वार किया है, जवाना ने होंठ भींचते हुए कहा, और बारकर बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। इमरान एक तरफ बढ़कर बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे किसी बच्चे को बगैर टिकट सिनेमा हॉल में दाखिल होने का मौका मिल गया हो। बारकर और जवाना एक दूसरे के सामने खड़े चंद लम्हे कीना तोज नज़रों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर बारकर ने पहल की। वो तेजी से पीछे हटा और दूसरे लम्हे उसके हाथ फर्श पर लगे, और फिर बिजली से भी ज़्यादा तेजी से उसकी दोनों टांगें घूमकर पूरी कुव्वत से साकित खड़े जवाना के सीने पर पड़ी। लेकिन जवाना इस कदर जोरदार ज़रब खाकर भी अपनी जगह पहाड़ की तरह जमा खड़ा रहा, और बारकर उछलकर सीधा खड़ा हो गया। और दूसरे लम्हे उसने जो जस्टो का खौफनाक दाव जवाना पर आजमाया। वो तेजी से उछलकर जवाना के दाएं रुख पर आया, और जवाना का बाजू पकड़कर उसने दाएं तरफ अपने जिस्म को झुकाकर दोनों टांगों से जवाना की दोनों टांगों के गिर्द कैंची डाली और झटके से फर्श पर गिरने की कोशिश की। इस दाव का नतीजा यही निकलना था कि जवाना लड़खड़ाकर पहले दाएं तरफ को नीचे झुकता और फिर उसके पैर उखड़ जाते, और वो पुश्त के बल ना सिर्फ फर्श पर गिरता बल्कि उसका दायां बाजू भी जोड़ से उखड़ जाता। लेकिन बारकर का ये दाव इसलिए बेकार गया कि बावजूद पूरी को कुव्वत से फर्श की तरफ गिरने के जवाना उसी तरह खड़ा रहा।
اور بارکر اس کے بازو کو پکڑے اس کی ٹانگوں کے گرد کینچی مارے کسی بچے کی طرح فضا میں ہی لٹکا رہ گیا۔ جوانا خاموش کھڑا تھا اور اپنا داؤ اس بری طرح ناکام ہوتے دیکھ کر بارکر نے کینچی کھولی اور اچھل کر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ایک لات گھما کر جوانا کی پنڈلیوں کی عقبی سمت بھرپور وار کیا۔ اس بار جوانا ذرا سا لڑکھڑایا، لیکن اس کے قدم بہرحال مضبوطی سے جمے رہے اور بارکر زور زور سے ہانپتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بس کٹ ڈائمنڈ کے پاس یہی داؤ ہیں یا ابھی کوئی اور حسرت بھی ہے؟ جوانا نے تلخ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے بارکر نے نہ جانے کس جگہ سے ایک پتلی سی دھار کا خنجر کھینچا اور بڑے ماہرانہ انداز میں اس نے جوانا کے پہلو میں اسے مارنا چاہا۔ اس بار جوانا تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے بارکر چیختا ہوا پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ویل ڈن جوانا، عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ واقعی جوانا نے انتہائی مہارت سے بارکر کا یہ خوفناک داؤ توڑا تھا، اور اب بارکر کی حقیقی طور پر شامت آ گئی۔ بارکر کے نیچے گرتے ہی جوانا عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے اس نے ایک ہاتھ سے بارکر کی گردن کو پکڑ کر اسے فضا میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی پوری قوت سے اس نے بارکر کے پہلو میں زوردار پنچ مارا۔ بارکر کے حلق سے چیخ تو نکلی، لیکن اس نے یکلخت دونوں ٹانگیں سکیڑ کر جوانا کے پیٹ پر ماری اور اس کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑا کر قلع بازی کھا کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ جوانا نے یکلخت آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں پکڑیں اور اپنے دونوں بازوؤں کو ایک جھٹکے سے نیچے کیا، اور ساتھ ہی اس نے لات اوپر کو اٹھا دی اور بارکر کے جسم نے الٹی قلع بازی کھائی، اور اس کے ساتھ ہی بارکر کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی جوانا نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور بارکر مردہ چھپکلی کی طرح منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے دونوں کندھوں کے جوڑ اکھڑ چکے تھے۔ بارکر کے نیچے گرتے ہی جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی پشت پر اپنے دونوں پیر رکھے اور جھک کر بارکر کی تڑپتی ہوئی دونوں ٹانگیں پکڑیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود پشت کے بل فرش پر گرا۔ اس بار بارکر کے حلق سے نکلنے والی چیخیں اس قدر زوردار تھیں کہ کمرہ گونج اٹھا۔ واہ، بہت خوب جوانا، اچھے داؤ سیکھ گئے ہو، عمران نے اکھاڑے کے خلیفہ کی طرح شاگرد کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اب بارکر فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ ٹوٹ چکا تھا اور اب وہ حقیر کیچوے کی طرح پڑا تھا، لیکن جوانا کی وحشت ابھی عروج پر تھی۔ اس نے اسے ایک ہاتھ سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس نے اس کی کلائی ایک ہاتھ سے پکڑی اور دوسرے ہاتھ کی سائیڈ پوری قوت سے اس کے بازو کی ہڈی پر ماری۔ کٹاک کی آواز سے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہی عمل جوانا نے دوسرے بازو پر کیا، اور پھر بارکر کی ٹانگوں کی باری آ گئی۔ پنڈلی نہ توڑنا، ران توڑ دو، عمران نے اس بار کہا، اور چند ہی لمحوں میں بارکر کی دونوں رانوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ جوانا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ اب دونوں پیروں سمیت بارکر کے سینے پر کودنا چاہتا تھا۔ بس بس، ورنہ مر جائے گا۔ عمران نے یکدم اٹھ کر جوانا کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا، اور جوانا یوں لڑکھڑاتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا جیسے دیوزاد جوانا نہ ہو، خرگوش کا بچہ ہو۔ ماسٹر، جوانا نے غضب آلود لہجے میں کہا، بس اپنی وحشت کو کنٹرول کرو، ورنہ ایک ہاتھ سے ساری بتیسی باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا ہے کہ اسے زندہ رہنا ہے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور جوانا جھرجھری لے کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا غیظ و غضب سے بگڑا ہوا چہرہ نارمل ہوتا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ اگر عمران ایک ہی جھٹکے سے اس جیسے پہاڑ کو اچھال کر دیوار سے ٹکرا سکتا ہے، جبکہ بارکر باوجود پوری کوشش کے اسے 1 انچ بھی نہ ہلا سکا تھا، تو واقعی عمران کا ایک ہی تھپڑ اس کی بتیسی بھی باہر نکال سکتا تھا۔ اس لیے مجبوراً اسے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑا۔ وہ خنجر اٹھا لاؤ، عمران نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے بارکر کی دائیں پنڈلی کو ننگا کرتے ہوئے جوانا سے کہا، اور جوانا تیزی سے اس کونے کی طرف لپکا جہاں وہ خنجر پڑا تھا جو بارکر نے جوانا کو مارنے کی کوشش میں نکالا تھا۔ بارکر اب بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اس کی پنڈلی میں موجود ٹرانسمٹ فیوز خنجر کی نوک سے باہر نکال لیا۔ اس سرجری کی وجہ سے بارکر ہوش میں آ گیا، اور پھر اس کی کراہیں گونج اٹھیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔ مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو، مجھے قتل کر دو۔
بارکر نے بری طرح فرش پر سر پٹکتے ہوئے کہا، اسے مرنے مت دینا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ عمران نے جوانا سے کہا اور خون آلود ٹرانسمٹ فیوز ہاتھ میں پکڑے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کاش ماسٹر مجھے نہ روک لیتا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو ہی جاتی۔ جوانا نے عمران کے جانے کے بعد دانت پیستے ہوئے کہا، پلیز مجھے مار ڈالو، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی، فار گاڈ سیک مجھے مار دو۔ بارکر نے اسی طرح سر پٹکتے ہوئے کہا، سوری، موت ماسٹر کے حکم کی پابند ہے، جوانا نے سرد لہجے میں کہا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بارکر اسی طرح کراہتا ہوا ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی ٹرانسمٹ فیوز تھا، لیکن دوسرے ہاتھ سے اس نے ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ عمران نے بیگ فرش پر رکھا اور پھر جھک کر ٹرانسمٹ فیوز کو دوبارہ بارکر کی پنڈلی کے زخم میں فٹ کرنے لگا۔ ٹرانسمٹ فیوز کو فٹ کر کے عمران نے بیگ کھولا اور اس میں سے 2 شیشیاں نکال کر ایک شیشی کو کھول کر اس میں موجود سیاہی مائل محلول کے چند قطرے زخم پر الٹ دیے۔ زخم سے سرخ رنگ کا دھواں سا نکلا اور اس کے ساتھ ہی بارکر پھر ہوش میں آ کر بری طرح چیخنے لگا۔ عمران نے اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر دوسری شیشی میں موجود محلول کے چند قطرے اس کے زخم پر ٹپکائے اور اس محلول کے پڑتے ہی بارکر کی چیخیں مدھم ہو گئیں۔ عمران نے دونوں شیشیاں بند کر کے واپس بیگ میں ڈالیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم اپنی چیئرمین لیڈی ایشلے کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ میں نے تمہارے ٹرانسمٹ فیوز کو آٹومیٹک بنا دیا ہے، لیکن تمہیں میرا ایک رکا ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے یہیں مار دو، میں اس حالت میں مادام کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ بارکر نے ایک بار پھر سر پٹکتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بیگ میں سے سادے کاغذ کا ایک پیڈ نکالا اور ایک طرف رکھی ہوئی چھوٹی میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر اس نے جلدی سے کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے قلم بند کر کے جیب میں ڈالا اور کاغذ اٹھائے بارکر کے پاس پہنچ گیا۔ تم بھی سن لو کہ میں تمہاری لیڈی ایشلے کو کیا پیغام بھیج رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے بارکر سے کہا اور پھر کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے لگا۔ ڈیئر مدام لیڈی ایشلے، چیئرمین پاور لینڈ، میرا سر لے آنے کے لیے تمہارا بھیجا ہوا ایجنٹ شکریہ کے ساتھ واپس بھیج رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بیچارہ میرے سر کے بجائے میرا رکا لے کر آ رہا ہے، کیونکہ یہ کام اس کی حیثیت سے اونچا تھا۔ اگر تمہیں میرا سر ہی چاہیے تھا تو تم مجھ سے درخواست کرتی، سر تو ایک طرف جان بھی حاضر کر دیتا۔ خوبصورت عورتوں کو ایجنٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں تم جیسی خوبصورت خاتون کی فرمائش ٹال ہی نہیں سکتا۔ البتہ اس ایجنٹ کے ذریعے تمہاری فرمائش مجھ تک پہنچ گئی ہے، میں جلد ہی خود تمہاری خدمت میں حاضری دوں گا اور پھر سر تو ایک طرف، تم جو چاہو گی دے دوں گا۔ وعدہ رہا۔ اس ایجنٹ کے باس ہنری کو میرا سلام دے دینا اور ساتھ ہی شکریہ بھی ادا کر دینا، کیونکہ تمہارے ایجنٹ نے بتایا ہے کہ ہنری نے میری بہت تعریف کی ہے۔ اس کے باقی ساتھیوں کی فکر نہ کرنا، وہ سب اجتماعی قبر میں پڑے اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ علی عمران۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، عمران نے رکا پڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جھک کر وہ رکا بارکر کی بیلٹ میں اس طرح گھسیڑ دیا کہ فوراً نظر آ جائے۔ مجھے مار دو پلیز، مجھے یہیں مار دو، بارکر نے اپنی ہی رٹ لگاتے ہوئے کہا۔ یار، میں نے اسرائیل کے ساتھ ٹھیکہ تو نہیں کر رکھا، کچھ کام اسے خود بھی کر لینے دو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر بارکر کی پنڈلی میں موجود ٹرانسمٹ فیوز کے ایک کنارے کو انگوٹھے کی مدد سے دبا دیا۔ دوسرے لمحے فرش خالی پڑا ہوا تھا، بارکر غائب ہو چکا تھا۔ عمران ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ باس، آپ واقعی پاور لینڈ جا رہے ہیں؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ ایک خوبصورت خاتون فرمائش کرے اور مجھ جیسا ازلی عاشق اس کی تعمیل نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ارے ہاں، اس رکے کے متعلق جولیا کو نہ بتانا، ورنہ مجھے اپنی روح پاور لینڈ ٹرانسمٹ کرنی پڑے گی، اور ابھی کوئی ایسا ٹرانسمٹ فیوز ایجاد نہیں ہوا جس سے روح کو پاور لینڈ ٹرانسمٹ کیا جا سکے۔ اس میں تو عالم بالا جانے کا قدرتی ٹرانسمٹ فیوز نصب ہے۔ عمران نے مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ اور سنو، ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کرو، تمہارا جوش خروش کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ بلیک وسکی کا چیف بن کر تم آدھے شہر کو ہلاک کر دو، ورنہ مجھے تو کٹنگا دیوتا سے دوبارہ فیصلہ کروانا پڑے گا، اور اس بار دونوں پرچیوں پر جوزف کا نام لکھ دوں گا۔ ہاں یہ سوچ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے دونوں پرچیوں پر میرا ہی نام لکھا تھا؟ جوانا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا؟ فیصلہ جو کٹنگا دیوتا سے کروانا تھا۔ میرا فیصلہ جوزف مانتا تو صحیح، مگر اس طرح نہیں جس طرح اب وہ کٹنگا دیوتا کا مانے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ جوانا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔